जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि एवरीवन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद। आमीन या रब्बल आलमीन। जी तो वेलकम एवरीवन। रमज़ानुल मुबारक का 22वां रोज़ा, क्लास नंबर 22 में आप सबको वेलकम, आप सबको मुबारक। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे और तमाम पिछले रोज़ों को कबूल फ़रमाए और हमारी कोशिशों के ज़रिए हमारे लिए हदायत का रास्ता खोले। आमीन। जी तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान पाक को सीखने, समझने, सोचने, पढ़ने का एक सिलसिला कार जो पहले रमज़ान मुबारक से हम सब ने मिलकर शुरू किया हुआ है, तो उसी के सिलसिले में आज हम क्लास नंबर 22 तक पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने कोई क्लास मिस की है तो चैनल पे जाएं और ज़रूर उसे अभी विज़िट करें, रमज़ान के बाद देखें, ताकि जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और अच्छे से समझ भी आएगा इंशाअल्लाह ताला। जी तो स्टार्ट करते हैं जहाँ से कल का सिलसिला मुनक़ता हुआ था, तो वहीं से आगाज़ करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें, कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप इस सदका जारिया में अपना पार्ट प्ले कर सकें, अपना हिस्सा डाल सकें इंशाअल्लाह ताला। तो स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह कुरान पाक आप ओपन कर लें। जिस सूरा का मैं नाम लूँगा आप उसको पढ़िए तसल्ली से, वीडियो को स्टॉप कर दें। उसे पढ़ने के बाद फिर वीडियो को प्ले करें और फिर मैं एक काविश करूँगा आपको समझाने की इन सिंपल वर्ड्स। इससे सिंपल हो नहीं सकता कि एट द एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे, हम सब से अपने कलाम के ज़रिए क्या कहना चाह रही हैं इंशाअल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। जी तो आज की हमारी सबसे पहली सूरत है सूरह रहमान। सूरह रहमान is the 55th chapter of the Quran and revealed in Makkah and consists of 78 verses. सूरत रहमान कुरान पाक की 55वीं सूरत है, मक्का में नाजिल हुई मक्की सूरत है और 78 आयात हैं। सूरह रहमान ब्यूटीफुली डिस्क्राइब द काउंटलेस ब्लेसिंग्स ऑफ एंड मर्सीज ऑफ अल्लाह। ये अल्लाह ताला की अनगिनत रहमतों और उसके फजलो करम को खूबसूरती से बयान करती है। इट एम्फसाइजेस हिज क्रिएशन, ये अल्लाह ताला की तख्लीक, His sustenance and His infinite love and mercy। अल्लाह ताला का अनगिनत शफ़क़त, मोहब्बत, रहम का ज़िक्र किया जाता है। The chapter repeats the refrain which of the favor of your Lord would you deny। और इस सूरा में बार बार ज़िक्र किया जाता है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। To remind us many blessings we often take for granted, ताकि हमें बताया जाए कि कुछ चीज़ें या कुछ रहमतें हमारी ज़िंदगी में जो होती हैं जिन्हें हम कुछ समझते भी नहीं हैं, लेकिन एट द एंड वो अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह की ब्लेसिंग होती है हम पे। इट्स सर्व एज अ पावरफुल रिमाइंडर ऑफ अल्लाह एंड आवर ड्यूटी टू बी ग्रेटफुल। और जहाँ अल्लाह ताला का हम पे करम को ज़ाहिर करती है, वहीं हमें बताती है कि हमने अपना फ़र्ज़ किस तरह निभाना है। सूरह रहमान समरी। अल्लाह जो इंतहाई रहम करने वाली हस्ती है, उसने इंसान बनाया है। उसके लिए उसकी आजमाइश ये कि कायनात बनाई, हर शय को काम में लगाया और फिर इसमें तवाज़ुन पैदा किया और हुक्म दिया कि यह तवाज़ुन कायम रखा जाए। जैसे कि जब ब्लड प्रेशर और शुगर का तवाज़ुन बिगड़ने लगता है, क्या कुछ होता है, तो सियासी या माशी निज़ाम में अदम तवाज़ुन से कितने बुरे नताइज बरामद होंगे। मक्की सूरतों की तरह इस सूरत में भी अल्लाह की निशानियों पर गौर करने को कहा गया कि आखिरत से डराया गया और तकरार के साथ ये जुमला दोहराकर ज़मीर इंसानी को झंझोड़ा गया कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जिन्नों इंस के बारे में कहा गया कि कायनात में कोई शय ही नहीं है जिसे देखकर खालिक याद ना आए, वो कब तक इस फितरत को दबाएंगे।
آگے بڑھیں گے. اگلی سورہ ہے سورہ الواقعہ. Surah Al-Waqi'ah is the 56th chapter of the Quran and revealed in Makkah and consists of 96 verses. Surah Al-Waqi'ah قرآن پاک کی 56ویں سورت، مکہ میں نازل ہوئی مکی سورت ہے اور 96 آیات ہیں. Surah Al-Waqi'ah discuss the day of judgment and consequences of people's actions in this life. Surah Al-Waqi'ah جہاں قیامت کا ذکر کرتی ہے وہاں لوگوں کے اپنے کیے ہوئے اعمال کے انجام کا بھی. It emphasizes the distinction between the righteous and the wicked، اور اس صحیح اور غلط میں واضح فرق اور تمیز بتاتی ہے. And rewards and punishment، اور انعام اور سزائیں the await them in their hereafter، جو کہ ان کو آخرت میں ملیں گے. The chapter highlights the power and wisdom of Allah، یہ اللہ کی طاقت اور دانائی کو ظاہر کرتی ہے. اینڈ امپورٹنس آف ریکوگنائزنگ ہز سوورینٹی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ تعالیٰ کی خالق ہونے کو ہمیں تسلیم کرنے پہ بھی اور اس کو ماننے پہ بھی زور دیتی ہے. سورۃ الواقعہ کمپلیٹ سمری. قرآن میں قیامت کو کئی ناموں سے یاد کیا گیا ہے کہ جب وہ قائم ہوگی تو رجوع میں عظیم فرق واقعہ ہوگا. ہو سکتا ہے ایک موچی جس کی کل کائنات چند جوتے ہوتے اور بستر تھا، ایک عظیم سلطنت کا مالک بنا دیا جائے گا اور کئی جزیروں کا مالک جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ہر دعوت حق کو قبول کرنے والے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قبول کرنے کے بعد کسی سستی کا شکار ہوئے بغیر احسن طریقے سے ہدایت پر عمل کرتے ہیں. یہ لوگ اللہ کا انتہائی قرب حاصل کریں گے اور سبقت لے جانے والوں میں سے ہوں گے. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت کو قبول کرتے ہیں لیکن ان کا رویہ اتنا اعلیٰ درجے کا نہیں ہوتا. یہ بھی قیامت کے دن امن میں ہوں گے، جبکہ بائیں جانے والے، انکار کرنے والے کافر و منافقین سخت عذاب کا شکار ہوں گے. ان میں سے اکثریت دنیا میں خوب عیش کر کے آئی ہوگی. یہ ہدایت کی مخالف کے میں ضد لگانے والے تھے یا آخرت کے انکاری تھے. فرمایا انسان اس شے پر غور کیوں نہیں کرتا کہ جو بیج وہ زمین میں بوتا ہے اور نفع نقصان کے حسابوں میں لگ جاتا ہے، اس کی پوری افزائش کا نظام ہم نے بنایا ہے. اسی طرح انسان کی پیدائش پر غور کرنے کو کہا کہ تم اپنی پیدائش میں کس قدر حصہ ہے. نطفے سے انسان بننے کا نظام تو ہم نے ترتیب دیا ہے. قرآن میں سب سے زیادہ انسان کو جو کام کرنے کو کہا گیا ہے وہ اللہ کی تخلیق پر غور ہے. ستاروں کی منزلوں کی قسم اٹھائی کہ جیسا سیاروں کا نظام عظیم الشان ہے، کہ قرآن ایک انتہائی اعلیٰ درجے کا کلام ہے اور اس کلام سے فیض یاب نہ ہونے کو انتہائی بدبختی قرار دیا. انسانی موت کا ذکر کیا کہ جب جان نکلنے والی ہوتی ہے فرمایا ہم مرنے والے سے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اپنی شان کے لائق، اور مرنے کے ساتھ انسان کو اس کا نتیجہ عذاب کی شکل میں سنا دیا جاتا ہے. آگے بڑھیں گے. اگلی سورہ ہے ہمارے پاس سورہ الحدید. سورہ الحدید is the 57th chapter of the Quran revealed in Medina and consists of 29 verses. سورہ الحدید قرآن پاک کی 57ویں سورہ ہے، مدینہ میں نازل ہوئی مدنی سورہ ہے اور 29 آیات ہیں. This chapter consists of the importance of faith, charity and rewards of those who believe in Allah and His messenger. جو اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاتا ہے تو یہ ان کے ایمان کی، ان کے صدقے کی اور ان کے انعامات کا ذکر کرتی ہے. It also highlights the temporary nature of worldly possession and the eternal value of good deeds. اور یہ جہاں دنیا میں بہت ہی ایک مختصر وقت رہنے کے سامان کو اور وقت کو بتاتی ہے، اور وہیں ہمیں اچھے اعمال کے نتیجے کے سے بھی متاثر کرتی ہے. تو سورہ الحدید سمری. اس سورہ کے پہلی 6 آیات میں اللہ نے اپنا اس انداز میں تعارف کروایا کہ جیسے کوئی اہم خطاب کیا جانے والا ہو.
اللہ کی ذات کی ہر شے زبان حال سے تسبیح کر رہی ہے کہ اس کی ذات کسی زمان و مکان کی قید سے بعید ہے۔ زمین و آسمان نہ صرف اس نے بنائے بلکہ وہ ابھی بھی ایک حاکم کی طرح اس کی ایک ایک شے کو اپنے علم میں رکھتا ہے، اور انسانی اعمال میں باقی ہر شے کی طرح اس کی نظر اور علم میں ہے، اپنے علم میں رکھتا۔ اب فرمایا اس حاکم اور حقیقی بادشاہ کے تم سے وہ تقاضے ہیں جو ایک حقیقی ایمان حاصل کرو۔ ایمان ورثے میں نہیں مل رہا، ہم پڑھ رہے ہیں سلام اور اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ دوسرا مطالبہ یہ کہ جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اسے اللہ کے لیے استعمال کرو۔ یہ بات اسی صورت میں واضح ہوگی کہ عدل و قسط کو قائم کرو، اور جو یہ مطالبے پورے کر دیں ان سے جنت کا وعدہ ہے۔ اب اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے انفاق کرنے کو اپنے ذمے فرض حسنہ قرار دیا۔ یہ بھی فرما دیا جب دین مغلوب ہو اس وقت جد و جہد کریں گے، ان کے درجے اور اجر بہت بلند ہوگا۔ ان لوگوں سے جو کچھ حالات سازگار ہونے پر یہ طرز عمل اپنائیں۔ قیامت کا دن یاد کرایا جب حقیقی اہل ایمان اپنے ایمان کی روشنی سے جہنم اوپر بنائیں گے اور راستے سے گزر جائیں گے۔ یہاں منافقین جو دنیا میں اہل ایمان سمجھے جاتے تھے نور ایمان سے محروم رہیں گے، اور وہ اہل ایمان کو آوازیں دیں گے کہ ہماری بھی مدد کرو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں، جو کہ انہیں نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اور اس حقیقی ایمان کے درمیان کی دیوار بننے کے بعد اس پر عذاب شروع ہو جائے گا۔ وہ چیخ کر اہل ایمان سے کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، یہ غیر شعوری نفاق کا شکار تھے۔ اہل ایمان جواب دیں گے کہ ہمارے ساتھ ہی، لیکن تم نے ایک اپنے آپ کو خود فتنے میں مبتلا کر دیا، مال اور اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کے فرائض سے زیادہ محبوب رکھا۔ ایسا کرنے سے تم ہدایت کے معاملے میں گم و گو کا شکار رہے۔ آخرکار شکوک نے تمہارے دل میں ڈیرے ڈال دیے، پتہ نہیں آخر ہو نہ ہو، دنیا تو نقد ہے۔ اور آخرکار دین کے بارے میں من گھڑت خیالات میں تمہیں دھوکہ دیا، اور شیطان جیسے دھوکے باز نے اللہ کی رحمت پر تمہیں دھوکہ دے دیا۔ فرمایا کیا یہ سب سننے کے بعد بھی اہل ایمان پر وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں پر خشیت طاری ہو جائے اور وہ سر خم تسلیم کر دیں اللہ کی ہدایت کے سامنے؟ یا پھر یہ بھی اہل ایمان کی طرح طرز عمل اختیار کر کے دلوں کی سختی کا شکار ہونا چاہتے ہیں؟ فرمایا اگر تمہیں محسوس ہو کہ دل کی زمین بھی بنجر ہے اور قرآن کا اثر قبول نہیں کر رہی، تو اس کا علاج ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی صلاحیتوں کو لگاؤ دین کی اقامت کے لیے۔ یہ ہے قرآنی تزکیہ نفس کا طریقہ۔ فرمایا ہم بنجر زمین کو زندہ کرتے ہیں اور انفاق سے تمہارے دلوں کی سختی دور کر دیں گے، یعنی گیونگ سائیکالوجی۔ اور پھر تم ایمانی درجات جیسے شہادت اور صدیقیت، قول اور عمل سے حق کی تصدیق کرنا کے مقام پر پہنچو گے۔ اس قرآنی تصوف یا تزکیے میں سب سے بڑی رکاوٹ کا ذکر کیا، جو کہ ہے دنیا کی محبت۔ دنیا کی زندگی کی اصلیت بتائی کہ یہ صرف کھیل کو ٹائم پاس ہے، نہ بنانا، آپس میں فخر یا ایک دوسرے سے مال و اولاد کی زیادہ چاہت کا نام ہے۔ فرمایا یہ بالکل بارش اور اس سے اگنے والی کھیتی کی طرح ہے، جو پہلے زور پکڑتی ہے، پھر لہلہاتی ہے، آخر یہ زور پکڑ کر چورا چور ہو جاتی ہے۔
لیکن ساتھ ہی فرمایا یہ دھوکہ دینے کا سامان ہے. اپنی حقارت کے باوجود یہ پوری صلاحیت رکھتی ہے کہ اچھے بھلے انسان کو جنت سے محروم کر دے. فرمایا اس کی بجائے اس جنت کا مطلوب و مقصود جس کا ساتوں کائنات کی وسعت جتنی ہے، سب سے کم جنت میں جس کو ملے گا اسے زمین جیسی 10 زمینوں کی سلطنت ملے گی. یہ تو صحیح حدیث میں بھی ہے. اب حقیقی ایمان کے ثمر یعنی کہ تسلیم و رضا کی کیفیت کا ذکر کیا کہ ایسے حالات انسان پر آئیں، اچھے یا برے انسان یقین رکھے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی کسی نقصان پر غم کا پہاڑ نہ بنے اور نہ ہی کسی اچھے شے کے ملنے پر اتراتا پھرے. پھر ان تمام وصاف و قرآن اور تزکیہ قرآن کا ہدف متعین کیا کہ اس انفاق اور جہاد کو اس کے لیے کیا جائے تاکہ دنیا میں اللہ کے عدل و قسط کا نظام قائم ہو. فرمایا ہم نے رسولوں کو بھی کتابیں اور میزان دے کر بھیجا. اسی آیت میں اس بات کی نشاندہی بھی کر دی کہ مفاد یافتہ طبقہ تبلیغ سے نہیں مانتا تو اہل ایمان پر فرض ہے کہ وہ طاقت فراہم کریں پھر ان سے ٹکرائیں. فرمایا زندگی کا اصل امتحان یہی ہے کہ کون اللہ کے دین کی نصرت کرتا ہے حالانکہ اس نے اللہ کو دیکھا بھی نہیں. آگے بڑھیں گے. اگلی سورہ ہے سورہ المجادلہ. سورہ المجادلہ is the 50th chapter of the Quran revealed in Medina and consists of 22 verses. سورہ المجادلہ کی 58واں نمبر ہے. قرآن پاک کی 58ویں صورت ہے. 22 آیات ہیں اور مدینہ میں نازل ہوئی مدنی صورت ہے. This chapter addresses the social and legal issues اور یہ معاشرتی اور قانونی مسئلوں کو درپیش رہنمائی کرتا ہے including the etiquette of seeking permission before entering someone's home، جیسا کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا، and importance of resolving disputes through peaceful means، اور مسئلوں کا حل بہت ہی امن و شائستگی سے کرنا. It emphasizes the concept of justice and importance of maintaining good relation with society، اور یہ جہاں انصاف کے پہ زور دیتا ہے وہیں معاشرے میں اچھا تعلق قائم کرنے پر بھی سبق دیتا ہے. سورہ المجادلہ کمپلیٹ سمری. سورہ مجادلہ کا آغاز جہالت کی ایک رسم کو ختم کرنے اور ایک عورت کی آہ فریاد اور اللہ کے اس کی فریاد کو سننے کا ذکر ہوا. فرمایا ہم ہر بات سنتے اور یاد رکھتے ہیں. جب لوگ اللہ سے ملاقات کریں گے تو انہیں وہ عمل بھی یاد کرایا جائے گا جو وہ بھول چکے ہیں. اپنے ہر وقت موجود ہونے کو ایسا سمجھا کہ 3 آدمی سرگوشی کرنے والے ہوں گے تو سمجھو چوتھا اللہ ہے، اور 5 ہوں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے. کم لوگ ہوں یا زیادہ وہ یہی سمجھیں گے کہ ان کا آہستہ یا بلند کی کہی بات اللہ کے علم میں ہے اور اللہ ان کے ذہن میں اٹھنے والے خیالات سے واقف ہے. سرگوشیاں جماعتی زندگی میں ایسی پسندیدہ شے نہیں. جب بھی سرگوشی کی جائے کسی خیر بات پر کی جائے. نفاق کا مرض قائم کرنے میں مال اور اولاد کی محبت کا کردار ہے. جو لوگ غیر شعوری نفاق کا شکار ہوں گے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ایمان کی قسمیں کھائیں گے. فرمایا ان کا واقعی خیال ہے یہ اہل ایمان ہیں. ایسے اللہ کا ذکر ایک مطلب کہ وہ بادشاہ ہیں، اس نے فرائض عائد کیے، غافل لوگوں کو شیطان کی جماعت کا حصہ قرار دیا حالانکہ دیکھنے میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں. اب فرمایا حقیقی اہل ایمان کی محبت کے رشتے کبھی ان کے ساتھ نہیں ہوتے جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کریں، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ باپ یا بھائی ہی کیوں نہ ہو. فرمایا اللہ کی محبت کے لیے تمام محبتیں، رشتہ دار، فرقے، جتھے، جماعتوں وغیرہ کی محبت کاٹ دینے والے وہ ہیں جن کے دلوں میں ہم نے ایمان لکھ دیا اور اللہ کی خاص تائید سے مدد فرمائی. انہیں اللہ نے اپنی جماعت قرار دیا، حزب اللہ، اور جان لو یہی لوگ آخرت میں کامیابی پانے والے ہیں. آگے بڑھیں گے. اگلی سورہ سورہ الحشر. Surah Al-Hashr is the 59th chapter of the Quran and revealed in Medina and consists of 24 verses. سورہ الحشر قرآن پاک کی 59ویں سورہ، مدینہ میں نازل ہوئی مدنی صورت ہے اور 24 آیات ہیں. سورہ الحشر discusses the events surrounding Battle of Uhud and expulsion of Jewish tribe Banu Nadir from Medina، اور اس میں جہاں
غزوہ احد کا ذکر کیا گیا ہے، وہیں اس یہودی قبیلے بنو نادر کا جو کہ مدینہ سے نکلا تھا۔ It emphasizes the importance of obedience to Allah and Messenger and consequences of disbelief، اور یہ جہاں اللہ کے احکامات پر، اس کی ہدایت پر ہمیں چلنے کی تاکید کرتا ہے، وہیں نافرمانوں کے انجام کی بھی۔ The chapter also highlights the concept of charity and importance of sharing wealth with those in need، اور اس سبق میں ہمیں جہاں صدقہ، خیرات و زکوٰۃ پر بھی زور دیا گیا ہے، وہیں ہمیں اپنا مال ان کے ساتھ بانٹنے کا بھی حکم دیا گیا ہے جو کہ ضرورت مند ہیں۔ سورہ الحشر۔ سورہ حشر کا ایک حصہ بگڑی ہوئی مسلم امت کے کردار کے بارے میں ہے کہ بنو نذیر جو کہ صدیوں سے مدینہ میں رہائش پذیر تھے یہودی، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور خیانت پر ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ فرمایا، مسلمانوں، تم نے کبھی بھی نہ سوچا تھا کہ یہ اتنے آرام سے نکل جائیں گے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں پر دہشت طاری کر دی۔ ان کے مضبوط قلعے جن کا ان پر بھروسہ تھا وہ بھی ان کے کسی کام نہ آ سکے۔ اب یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اگر واقعی نبی ہیں تو محاصرے کے دوران درخت کیوں کاٹے؟ فرمایا، یہ اللہ کی اجازت سے ہوا تاکہ وہ خائن قوم کو ذلیل کرے۔ اب جو جاگیر مسلمانوں کے ہاتھ لگی اسے مال نے قرار دیا، اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت قرار دیا، اور ساتھ ہی اسلامی معیشت کا ایک اصول واضح کیا کہ دولت کو معاشرے کے ایک طبقے میں جمع ہونے سے روکا جائے۔ صحیح حدیث کے مطابق حضرت عمر نے انہی آیات کی تلاوت کر کے مفوہہ علاقوں کی زرعی زمینوں کو مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت قرار دیا اور ان سے اکٹھے ہونے والے خراج کو مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کے لیے خرچ کرتے۔ حقیقی اہل ایمان انصار کا یہ وصف بیان کیا کہ دنیاوی مفاد سے اوپر اٹھ کر وہ اپنے اہل ایمان بھائی جو دین کے لیے قربانی اور ہجرت کر کے آئے ان سے محبت کرتے ہیں، چاہے خود تنگ ہوں، ان کا خیال کرتے ہیں۔ یہ لوگ قربانیاں اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، اور ان منافقین کا ذکر کیا جنہوں نے یہود سے پرانے تعلق کی وجہ سے کہا کہ تمہارا ہم خوب ساتھ دیں گے چاہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ ان کا ساتھ بھی نہیں دیں گے۔ اگر ان کے کردار اتنے پختہ ہوتے تو اللہ کے ساتھ ہی یکسو کیوں نہ ہو جاتے۔ ایسے لوگ مفاد نظر آئے یو ٹرن لینے سے باز نہیں آتے۔ فرمایا، ان میں اتنی ہمت نہیں کہ کسی کے خلاف سامنے آ کر جنگ کریں۔ یہ شیطان کی وحی پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ بھی شیطان کی طرح یہود کو مدد اور ساتھ کے وعدے آخر میں کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ فرمایا، اہل ایمان، تم آخرت کے محاسبے کا ہر دم خوف رکھو اور ایسے لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کے دین کو بھلایا اور اللہ نے اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ قرآن اگر بالفرض کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ اللہ کے سامنے جواب دے کے خوف سے ریزہ ہو جاتا۔ اگر قرآن کو واقعی سمجھا جائے تو حیوانی تقاضوں کو اس ہدایت پر فوقیت دینے کا کوئی امکان نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی صفات کے گلدستے کے ساتھ دوبارہ تعارف کرایا کہ اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر اپنے رب کو نہ بھولو جو کہ رحمان، رحیم، غیب اور حاضر کا علم، بادشاہ، بزرگی والا، سراسر رحمتی والا، امن دینے والا، لوگوں پر نگہبان، حاجت پوری کرنے والا، اختیار والا، جبر کرنے والا، تکبر کرنے والا ہے۔ فرمایا، اللہ اس شے سے پاک ہے کہ کوئی ان اختیارات میں اس کا ساجی کسی کو کرے یا اس صورت کے مطابق اپنے مفاد کو اس کے تعلق سے زیادہ عزیز رکھے۔ آگے بڑھیں گے، اگلی سورہ ہمارے پاس سورہ الممتحنہ۔ Surah Al-Mumtahanna is the 60th chapter of the Quran, revealed in Medina and consists of 13 verses. سورہ الممتحنہ قرآن پاک کی 60ویں صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی مدنی صورت ہے، اور اس کی کیول 13 آیات ہیں۔ Chapter addresses the topic of relationship with non-Muslim and provide guidance on how to interact with them. اس صورت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھنا ہے اور ان سے کس طرح پیش آنا ہے۔ It emphasizes the importance of justice, fairness and maintaining good conduct in dealing with others. اور یہ ہمیں انصاف، بردباری اور ایک اچھے روابط کے ساتھ دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے کو بتاتا ہے۔ سمری، اس صورت کا آغاز بھی ایک
بدری صحابی کے اپنے مکہ میں مقیم عیال کو خبردار کرنے سے ہوا، اور جو مضمون پچھلی کئی صورتوں میں آیا ہے کہ اللہ کی مخالفت آنے پر ہر تعلق اور محبت کو چھوڑ دیا جائے۔ اب ابراہیم کا مثالی نمونہ ذکر کیا۔ انہوں نے جب دعوت حق پیش کی تو ان کے والد، قوم اور بادشاہ کو بری لگی، لیکن انہوں نے شہادت حق میں کسی مصلحت سے کام نہ لیا اور اپنی نرم طبیعت کے باوجود حق کی دعوت کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھ کر ان سے تعلق منقطع کر لیا، یہاں تک کہ اللہ کی ہدایت کی مخالفت چھوڑ دیں۔ فرمایا آخرت کو مطلوب بنانے والوں کو یہ کردار اپنانا چاہیے۔ اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہ تعلقات انہیں لوگوں سے منقطع کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ جو دعوت حق کی مخالفت کریں گے ان میں دعوت دینے والی جماعت یا فرد کی دشمنی پر اتر آئیں۔ آگے بڑھیں گے، اگلی سورہ ہمارے پاس سورہ الصف۔ سورہ الصف revealed in Medina and consists of 14 verses and 61 سورہ of قرآن۔ قرآن پاک کی 61ویں سورہ ہے سورہ الصف۔ مدینہ میں نازل ہوئی مدنی صورت ہے اور اس کی 14 آیات ہیں۔ This chapter emphasizes the importance of faith and perseverance in the path of Allah، اور یہ ہمیں اللہ کے راستے کی اہمیت اور اس پر چلنے کی اہمیت بتاتا ہے۔ It recounts the story of Prophet Jesus and his discipline, highlighting their unwavering commitment of spreading the message of Islam۔ اور اس میں ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی اسلام کے بارے میں جو بھی ان کے پیغامات تھے، ان کی زندگی سے ہمیں جو بھی سبق سیکھنے کو ملتا ہے اس کو واضح کرتی ہے۔ سورہ الصف encourage believers to strive in Allah cause of Allah to stand united and defend the truth، اور یہ ہمیں اللہ کی راہ میں کھڑے ہونے، متحد رہنے اور اس کی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور سچ کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیتی ہے۔ Remind us, reward awaiting those who remain steadfast in their faith، اور جو اپنے ایمان میں مضبوط رہے ان کے لیے انعامات کا ذکر کرتی ہے۔ سورہ الصف سمری۔ فرمایا اے ایمان کے دعوے داروں، اگر اسلام کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے تو دعویٰ ہی کیوں کرتے ہو؟ عمل نہ کرنے پر یہ دعوے الٹا اللہ کے غضب کو بھڑکاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو اس کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں اور آخرکار باطل کو ختم کرنے کے لیے ایک مضبوط جماعت کی شکل میں اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پچھلی مسلمان امت کی مثال دی کہ اس کے رسول جب انہیں اللہ کی راہ میں قتال کے لیے بلاتے تو وہ دعوی ایمان کے باوجود اس مرحلے سے انکار کر دیتے۔ اللہ نے بھی انہیں مسترد کر دیا۔ فرمایا ہم نے محمد کو یہ دین حق اس لیے دیا تاکہ باقی نظاموں کو مغلوب کر کے اس سے دین حق کو نفاذ کیا جائے۔ فرمایا اے ایمان کے دعوے دار، تمہیں وہ تجارت بتائیں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ تم اللہ پر حقیقی مان لاؤ، اس کے دین کی خاطر اپنے مال اور جان سے جد و جہد کرو۔ ایسا کرنے سے تم ہمیشہ کی کامیابی جنت پالو گے۔ لہٰذا تم اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کر لو، چاہے اس کوشش کے نتیجے میں دین قائم ہو نہ ہو تم کامیاب ہو، لیکن ساتھ ہی یہ یقین دہانی کرائی کہ دنیا بھی تمہاری مدد کی جائے گی۔ فرمایا اے اہل ایمان، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ انسان کے لیے اس سے زیادہ کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا مددگار قرار پائے۔ حضرت عیسیٰ کی مثال دی، جن نے علماء بنی اسرائیل کو دعوت پیش کی تو ان کے انکار پر عام عوام سے اللہ کے دین کی نصرت کا مطالبہ کیا، اور ان کی تحریک نے اس کے اٹھائے جانے کے بعد زور پکڑا اور اس کے ماننے والوں کو غلبہ حاصل ہوا۔ ایسا کرنے سے تم ہمیشہ کی کامیابی یعنی جنت پالو گے۔ لہٰذا تم اگر اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کر لو، چاہے اس کوشش کے نتیجے میں دین قائم ہو نہ ہو تم کامیاب ہو، لیکن ساتھ ہی یقین دہانی کرائی کہ دنیا میں بھی تمہاری مدد کی جائے گی۔ فرمایا اہل ایمان، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ انسان کے لیے اس سے زیادہ کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسولوں کا لوگوں کو دعوت اور تربیت کا طریقہ نقل کیا کہ انہیں اللہ کی آیات یعنی قرآن حکیم پڑھ کر سناتے ہیں، اسی سے ان کا تزکیہ کرتے، پھر دینی ہدایت اور حکمت کی باتیں سکھاتے۔ اور یہ پروگرام صرف اہل عرب کے لیے نہیں، باقی قوموں کے بھی اسی تحت ہیں۔ پھر اہل کتاب کا ذکر کیا جنہوں نے کتاب کے ساتھ صحیح رویہ نہ رکھا،
لاپرواہی کی، فرمایا بہت بری ہے وہ قوم جو اللہ کی ہدایت کو جھٹلا دے۔ یہود کی طرف اشارہ کیا کہ تم اگر سمجھتے ہو تم نے اللہ کی کتاب کا حق ادا کیا تو موت کو تو تم میں بہت عزیز رکھنا چاہیے۔ آگے بڑھیں گے، اگلی سورہ ہمارے پاس سورہ الجمعہ۔ سورہ الجمعہ was revealed in Medina, consists of 11 verses and 62 سورہ آف قرآن۔ قرآن پاک کی 62ویں سورہ ہے، 11 آیات ہیں اور مدنی صورت ہے۔ This chapter highlights the significance of Friday congregational prayer، اور یہ جمعے کی نماز کی اہمیت کو واضح کرتی ہے، and importance of listening attentively to the sermon، اور جمعے کے خطبے کے بارے کو غور سے سننے کا بھی اہمیت بتاتی ہے۔ سورہ الجمعہ also emphasizes the importance of seeking knowledge, spreading goodness and remembering Allah، اور یہ ہمیں علم حاصل کرنے، اچھائی پھیلانے اور اللہ کو یاد کرنے کا بھی حکم دیتی ہے۔ It encourages believer to prioritize their faith and not be distracted by worldly pursuit، اور یہ ہمیں اپنے ایمان پہ ڈٹے رہنے کا، جہاں ہمیں باور کرواتی ہے وہیں پہ ہی دنیاوی چیزوں سے دور رہنے کا بھی۔ سورہ الجمعہ۔ اب جمعے کے پروگرام کا ذکر کیا جو اصلاحاً قرآن کے پیغام کو پھیلانے کے لیے ہے اور نبوی طریقے پر لوگوں کی تربیت کا بنیاد ہے۔ صحیح حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن قرآن سے اپنی واضح نصیحت کرتے کہ ہمارے ہاں قرآن کے علاوہ ہر بات ہوتی ہے۔ فرمایا اس دن کی اذان کے بعد اللہ کے ذکر کے لیے پہنچ جاؤ اور خرید و فروخت و تجارت کو چھوڑ دو اور نماز کی طرف دوڑے ہوئے چلے آؤ۔ آگے بڑھیں گے، اگلی سورہ ہے ہمارے پاس سورہ المنافقون۔ سورہ منافقون is the 63rd chapter of the Quran, revealed in Medina and consists of 11 verses۔ قرآن پاک کی 63ویں سورت ہے، مدنی سورت ہے اور 11 آیات ہیں۔ This chapter addresses the hypocrites who claim to be Muslim but disbelieve in their heart۔ اس سورہ میں ان منافقین کا ذکر ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن دل میں کفر رکھتے ہیں۔ It warns against hypocrisy and emphasizes the importance of sincerity and true faith، اور یہ جہاں منافقت کے بارے میں ہمیں خبردار کرتی ہے وہیں پہ ہی سچے ایمان اور لگاؤ کی اہمیت بتاتی ہے۔ Remind us that true believers are those who fulfill their promise and remain steadfast in their commitment to Allah، اور یہ بتاتی ہے کہ ایمان والے وہی ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں۔ سورہ المنافقون۔ فرمایا منافقین آپ کے پاس آ کر شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن جانتا ہے کہ یہ حقیقی ایمان سے محروم ہیں۔ فرمایا یہ ایمان لائے لیکن اپنے طرز عمل کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، پھر ہم نے بھی قبولیت حق کی صلاحیت چھین لی۔ قرآن کے مطابق ان پر اصل حقیقت قیامت کو ہی کھلے گی۔ ان کی باتیں انتہائی پرکشش اور دیکھنے ابھی انتہائی نیک معلوم ہوتی ہیں، جب کردار ویسا نہ ہو تو آدمی زبان اور وضع قطع سے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ ان سوکھی لکڑیوں کی مانند ہے جو سہارا دے کر بھی کھڑی کی جاتی ہیں۔ یہ سہارا دنیاوی مال و دولت، قوم و قبلہ یا کوئی فرقہ گروہ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کا حکم ان پر گراں گزرتا ہے اور اطاعت و رضامند و تسلیم کی بجائے غصہ اور بیزاری کا شکار ہوتے۔ فرمایا آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں، ہم انہیں معاف کریں گے۔ یہ سوچتے رہے کہ ہم جو کچھ ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ آخر میں اللہ نے مرض نفاق کا حل بتایا کہ ایک تو مال اور اولاد آدمی کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ اللہ کی یاد کا مطلب اس کا صحیح تعارف اور اس کے عائد کردہ فرائض ہیں۔ دوسرا یہ کہ اپنے مال اور صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ آدمی موت کے بعد اللہ سے مہلت کی درخواست کر رہا ہو جو کہ معلوم ہے کہ رد کر دی جائے گی۔ اگلی سورہ ہمارے پاس سورہ التغابن۔ سورہ التغابن is the 64th chapter of the Quran, revealed in Makkah and consists of 18 verses۔ 18 آیات ہیں، مدینہ میں نازل ہوئی مدنی صورت ہے اور قرآن پاک کی 64ویں سورہ ہے۔
This chapter emphasizes the concept of divine decree and importance of recognizing the signs of Allah in the world around us. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، شفقت اور ان کے تمام احسانات جو ہم پر ہیں اس کا ذکر کرتی ہے اور اس کی اہمیت بتاتی ہے۔ سورہ التغابن also highlights the temporary nature of worldly possession، اور یہ دنیاوی عارضی زندگی کو جہاں واضح کرتی ہے اینڈ اکاؤنٹیبلٹی we will face on the day of judgment، اور ساتھ ہی بتاتی ہے کہ ان تمام کا بدلہ ہمیں آخرت والے دن دیا جائے گا۔ سمری، ایمان کا حصہ۔ اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہی ہے۔ اس نے انسان کی تخلیق کر کے اسے اختیار دیا فرما برداری کرے یا نافرمان بنے۔ اس کا ہر عمل نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اس نے انسانیت کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے۔ انکار کرنے والوں کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا ملی۔ یہ دنیا ایک بامقصد تخلیق ہے۔ انسانوں کو جمع کر کے ان کا حساب لیا جائے گا اور وہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہوگا۔ فرمایا ان تمام غیبی حقائق اللہ، آخرت، رسالت اور قرآن پر ایمان لاؤ۔ زبانی نہیں بلکہ دلی یقین ایمان کا پہلا ثمر ہے۔ جیسے دنیا کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک حکیم ہستی کی منصوبہ بندی ہے، ویسے جو حالات اچھے برے انسان پر آئیں وہ بھی کسی حکیم ہستی کی تدبیر ہے۔ لہٰذا اہل ایمان کے دل ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں، نہ خوشی میں اپنے سے باہر ہوتے ہیں، نہ غم میں مایوس ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی تمام مستقبل کے معاملات میں اللہ پر توکل کی جائے۔ اگلا ثمر ایمان کا یہ ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ پھر یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں، ازدواج اور اولاد میں اہل ایمان کو ایک بالقوہ خطرہ، پوٹینشیل تھریٹ نظر آتا ہے کہ وہ ایمان کے لیے خطرہ نہ بن جائیں، لہٰذا چوکنے رہا جائے۔ پھر اولاد کی خاطر ہی کرپشن ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی بتایا کہ گھر کے ماحول میں معافی اور درگزر کا معاملہ رکھا جائے اور گھر کو میدان جنگ بنانے کی بجائے حکمت سے چلایا جائے۔ فرمایا اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کا تقوی اختیار کرو، دین کے جس حصے پر عمل کر سکتے ہو اتنے پر تو کرو۔ اب مثال کے طور پر کوئی غلبہ باطل کے تحت زندگی گزار رہا ہے اور اللہ کی پوری اطاعت نہیں کر سکتا، تو مسلمان اطاعت اور نفاق سے اللہ کے دین کے لیے کوشش کریں جتنا وہ کر سکتے ہیں۔ That's all from today. I hope and I wish کہ بینیفیشل رہی ہوگی۔ نہیں کچھ سمجھ آیا تو ویڈیو کو دوبارہ پلے کریں، باقی کوئی غلطی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف کرے، پڑھنے سننے لکھنے بولنے میں ہوئی ہو تو۔ باقی شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ ضرور کریں اور ہماری آواز کو مضبوط کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ تو see you all انشاءاللہ تعالیٰ in the next class. Till then, take care. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔